नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मेरी माओं, मेरी बहनों और मेरी बहुत प्यारी बेटियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 21 तारीख़, ये माह मुबारक, ये माह मुक़द्दस अपने इख्तिताम की तरफ जब बढ़ रहा है तो आज खुशी और गम, इन दो कैफ़ियत के साथ मैं इस हल्क़े दुरूद पाक में आप सब उशाकान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाज़िर हूँ। गम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गम खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, गम उशाकान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीनों के अंदर जो गुले लाला बनकर महकता भी है और दहकता भी है। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इफ़्फ़त माब मुक़द्दरात इस्मत, ख़ातून करबला समेत 20 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को एक बार फिर मैदान करबला में थी। 40 रोज़ मुकम्मल हो चुके थे इमाम अली मकाम, इमाम अज़ीमत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब की शहादत को, जिस रोज़ यज़ीद लईन बदबख्त ने सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खलवत में बुलाकर इब्न ज़ियाद बदनहाद के ज़िम्मे वो कत्ल, जो कि कायनात का सबसे बड़ा जुल्म था, मंसूब करते हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से कहा कि आप क्या इख्तियार फरमाएंगे, यहाँ रहना चाहते हैं या वापस दियारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाना चाहते हैं। तो सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम वापस जाएंगे। और सैयदना नुमान बिन बशीर रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको मोहब्बत अहले बैत की वजह से कूफा की गवर्नरी से माजूल किया था, 30 अफराद पर मुश्तमिल एक दस्ता हिफाजत पर मामूर करते हुए यज़ीद बदबख्त ने ऐलान किया कि ये पूरा खानवादा हिफाजत के साथ दोबारा मदीना मुनव्वरा ले जाया जाए। और देखो, ख़याल रखना, सफ़र हज़र के अंदर इनके तमाम मामलात की निगहदाश्त करना। अब वो यू टर्न ले चुका था, अब वो अपनी स्ट्रेटजिक पॉलिसी के मुताबिक डिप्लोमेसी इख्तियार कर रहा था। अब उसको पता चल चुका था कि हमारा तमाम का तमाम जो प्लान है वो चौपट होता हुआ नज़र आ रहा है। पॉलिटिकल सिनेरियो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा के खुतबात ने बदल के रख दिया था। तो कल जबकि चहलुम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फिर मैदान करबला के अंदर गुजारा, आज इस हल्का दुरूद सलाम में हम उसके हवाले से बात करेंगे। और दूसरा, ताजदार लाहौर, दाता नगरी, जिस दाता के नाम से बसती है और जिस दाता के लंगर पे पलती है, चाहे वो रूहानी तौर पर हो या चाहे वो मादी सतह के ऊपर, कल उनके 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का इख्तिताम हुआ। करीबन जो है वो 1000 साल गुज़रने को हैं, 977 साल बताए जाते हैं उनके विसाल को, कि उन्होंने किस तरह से बरे सग़ीर के अंदर, किस तरह से अफ़गानिस्तान को छोड़कर, गज़नी को छोड़कर लाहौर को अपनी तबलीग, इशाअत और दीन इस्लाम की हक्कानियत का पैगाम तमाम आलम में फैलाने के लिए इस लाहौर को चुना और उसके बाद क्या तालीमात इरशाद फरमाई,
کیا تصوف کا وہ پیغام تھا جو مجھ تک آپ تک پہنچایا. آج انشاءاللہ حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے بات کریں گے. مگر خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. اور کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی جو کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. سورہ والضحیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کے تذکرے کا حکم دیا اور جس نعمت کے لیے شکر بجا لانا ہمارے اوپر ہر سانس کے ساتھ واجب ہے، ابتدا کریں گے اس ذکر کے ساتھ. میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا درود و سلام قرآن کی نص سے. سورہ میں نے آپ کے سامنے احزاب کی آیت نمبر 56 تلاوت کی جو ہمارا آج کا موضوع ہے، جس کے اندر اللہ رب الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو، تم بھی کثرت سے اپنے نبی پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو. سنت الہیہ اور سنت ملائکہ، اس کو اختیار کرنے کی توفیق اور دعوت یقیناً صرف اہل ایمان کے حق میں آتی ہے، ان کے حصے میں آتی ہے. تو وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو آج جمعۃ المبارک کو، یوم عید کو یوم درود کے طور پر مناتے ہیں، اپنی صبحوں اور شاموں کو درود و سلام کے نور سے منور کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو، اپنے گھروں کو اور پھر اپنی قبروں کو جنت کے باغ بنا لیتے ہیں. قرآن کریم میں سورہ احزاب ہی میں آیہ کریمہ 43 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. وہی ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے، اور وہ مومنوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے. دائرہ بطول انٹرنیشنل جو کہ اللہ کی توفیق سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے اور سیدات النساء خاتون جنت جو خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں، جن کی سیرت، جن کا کردار، جن کا اسوہ ان کی ذات سے، ان کے نام سے منسوب کرتے ہوئے دائرہ بطول انٹرنیشنل جو میرا ایک ایجوکیشنل سرکل ہے، اس میں بنیادی طور پر میں اپنے تمام سننے اور اپنے تمام چاہنے اور جاننے والوں کی خدمت میں جو دعوت ہمیشہ رکھتی ہوں وہ 5 محبتوں کی دعوت ہے. سب سے پہلی دعوت محبت الہیہ، اللہ کی محبت، اور اللہ کی محبت کے ساتھ 4 محبتیں مشروط ہیں، جڑی ہوئی ہیں، لازم و ملزوم ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے مگر وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عاری ہو. اگر اس کے دل میں محبت الہیہ ہے تو وہ یقیناً اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کرے گا، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کرے گا، نصرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کرے گا. اور پھر اگر کسی کو یہ 2 چیزیں، 2 محبتیں میسر آ جائیں تو تیسری محبت ہے میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں سے محبت، آپ کے اہل بیت سے محبت، پنجتن پاک جن کو 5 وجود قدسیہ، جن کو میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے چاروں کو اپنی چادر مبارک میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں لیا اور جن کے لیے آیہ تطہیر اتری، جن کو باہر نکالا تو آیہ مباہلہ اتری، زمانے کو دکھا دیا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میری جان کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے ناراض کیا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا. چین بنا کے رکھتی محبت کی. میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نور کی ایک ایسی زنجیر بنا دی کہ جس میں یہ کڑیوں کے ساتھ کڑیاں ملی ہوئی ہیں.
محبت الہیہ ہو اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو تیسری محبت جو اس کڑی کے ساتھ پروئی جاتی ہے وہ محبت اہل بیت اطہار ہے، وہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت ہے، وہ تمام کے تمام میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کی محبت ہے۔ اور گھر والوں کے اندر تو صرف میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امہات المومنین اور اپنی ذریت اور آل ہی کو شامل نہیں کیا، بلکہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو ہیں وہ خوش قسمت لوگ بھی موجود تھے صحابہ میں، جن کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت ہونے کا شرف قرار دیا۔ اس کے بعد اس تیسری محبت کے ساتھ، جس کے اندر اہل بیت میں آپ کے آباء و اجداد، آپ کی قرابت مسکن، قرابت اجداد اور قرابت ذریت، یہ تینوں آپ کی قرابتیں آ جاتی ہیں، اور قرآن کا حکم آ جاتا ہے سورہ الشورى کے اندر، یہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس محبت کے تحت محبت اہل بیت اجر رسالت اور ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، ہر دن ہر لمحہ واجب ہے، ہر گھڑی ہر آن واجب ہے۔ اور پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت خوشخبری ہے ان کے لیے جو محبت اہل بیت میں اپنے شب و روز گزارتے ہیں، ان کی یاد میں، ان کی تعلیمات میں، ان کی محبتوں کے اندر اپنے شب و روز سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محبت اہل بیت میں گزارا ہوا ایک دن پورے سال کی مقبول عبادت سے بردرجہ بہتر ہے۔ تو وہ عبادت جس کے اوپر قبولیت کی سٹیمپ ہے وہ محبت اہل بیت ہے، اور اعمال تو رد ہو جاتے ہیں مگر محبتیں رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل کو محبت اہل بیت اطہار کے لیے چن لے۔ اس محبت کے ساتھ جو چوتھی محبت لازم و ملزوم ہے وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت۔ تمام کے تمام کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن میں وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں کہ جن کو حضرت وحشی حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اس روئے زمین کے سب سے افضل ترین انسان کو شہید کیا اور بعد میں سب سے بدبخت ترین کو واصل جہنم کیا۔ میری مراد سب سے افضل ترین انسان حضرت وحشی حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے احد میں جس افضل ترین ہستی کو جو ہے وہ شہید کیا، جس وقت میں ایمان نہیں لایا تھا، ان کا نام سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کہ سید الشہداء ہیں، جن کو زمینوں اور آسمانوں پر اللہ کا شیر کہا گیا، جو 2 تلواروں کے ساتھ بیک وقت لڑتے تھے اور جنہوں نے زرہ کبھی نہیں پہنی تھی۔ اللہ کے اس شیر کو جب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے شہید کیا اور اس کے بعد پھر ان کی لاش انور کا مسئلہ کیا گیا تو غم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر زیادہ تھا کہ آپ نے 70 مرتبہ اپنے چچا جان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کے بعد جب ان کو معاف کیا فتح مکہ کے موقع پر تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے وحشی آپ میرے سامنے مت آیا کریں۔ اور اس کے بعد جب وصال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جنگ یمامہ ہوتی ہے، ختم نبوت پر حملہ کیا جاتا ہے، تو پھر جو مسلمہ کذاب کے اوپر جس شخص کا جو ہے وہ نیزہ آ کر پڑا، اور اس وقت سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھالا اور برچھی بیک وقت، جس یہ 3 اوزار جو بیک وقت اس بدبخت اور لعین کو جو جھوٹا مدعی نبوت ہے اس کو لگے، تو ان تینوں کی ضرب کے ساتھ وہ واصل جہنم ہوا۔ تو اس نسبت سے کہا کرتے تھے کہ میں نے اس روئے زمین کے بدبخت ترین انسان کو بھی واصل جہنم کیا۔ تو ان صحابہ میں سے بھی اگر مان لیا جائے کہ تمام صحابہ جن کے درجات مختلف ہیں، جیسے روئے زمین پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 وزیر یعنی شیخین کریمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ان 2
اشخاص کا، ان دو ہستیوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ خدا جانے یا خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دو نور عطا کیے، دو اپنی لخت جگر، اپنی صاحبزادیاں جن کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیں، اور فرمایا کہ اگر میری 70 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ ایسے ہی ایک کے بعد ایک فوت ہوتی تو وہ میں عثمان تیرے نکاح میں دیتا۔ اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم غدیر خم کے مقام پر جن کا ہاتھ پکڑ کر تمام منافقین کی آنکھیں کھول دیں اور فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، میں من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ رہتی دنیا تک ایمان والوں کے لیے کسوٹی اور پیمانہ قرار دے دیا۔ تو ہم تو ان صحابہ کا، خلفائے راشدین کا نہ تو کمپیریزن کر سکتے ہیں، نہ ان کے مقام مرتبے اور ان کی جو منزلت ہے ہم اس کے اندر درجہ بندی کر سکتے ہیں، مگر اگر مان بھی لیا جائے کہ حضرت وحشی حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کے اندر ان کا مقام ان سے جو ہے وہ قدرے کم تھا، پھر بھی کوئی ولی، چاہے وہ تابعی ہو، چاہے وہ تبع تابعین میں سے ہو، وقت کا غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، قلندر ہو، ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جن کا ایک مد دوسروں کے احد خرچ کرنے سے بھی افضل میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرار دیا۔ مگر اولیاء کی محبت کے بغیر یہ چار محبتیں مکمل نہیں ہوتی، اور اولیاء میں سب سے افضل ترین اولیاء کون ہو سکتے ہیں؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن میں اللہ نے جس والعصر کی قسم کھائی وہ زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور نے فرمایا میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ متصل جو زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا، اور فرمایا زمانہ جو بعد کا شکار ہوتا جائے گا، میرے زمانے سے دوری کا شکار ہوتا جائے گا، یہ زوال اور ابتری اور گراوٹ کی طرف جاتا جائے گا۔ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، تاریخ اپنے اوراق کے اندر وہ تنزلی، وہ زمانے کی گراوٹ اور وہ ابتری بار بار رقم کرتی چلی آ رہی ہے۔ جو ہمارے آباء و اجداد تھے وہ ہم نہیں ہیں، اور جو ہم ہیں الا ماشاءاللہ آنے والی نسلوں کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر وہ جو ہمارے اندر ایک پوٹینشیل تھا، ایک دین سے محبت، ایک جذبہ، ایک لگن ہے، وہ اب ہمیں مفقود ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اخلاقی قدریں مٹتی ہوئی نظر آتی ہیں، ہر شخص اخلاقیات کا نوحہ پڑھ رہا ہے، مگر پھر بھی ہم ان 5 محبتوں کو اپنے اوپر لازم نہیں کرتے۔ تو آئیے دائرہ بطول انٹرنیشنل آپ کو دعوت دیتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجئے، پھر قرآن کے احکامات کو اپنی ذات کے اوپر اور اپنے اہل و عیال کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ قرآن کہتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ ہم قرآن کو طاقوں میں سجاتے ہیں، ہم قرآن کو کل خوانی اور ختم کے اوپر نکالتے ہیں۔ ہم جب سانس گلے میں آ کر خرخرا کرنے لگتی ہے تو میت کے پاس کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم اس قرآن کو بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے اس کا سائبان بنا کر اس کو نیچے سے تو گزارنا پسند کرتے ہیں، مگر اپنی زندگی کے اوپر، اس کے معاملات کے اوپر، اس کے شب و روز کے اوپر اس کے احکامات کی امپلیمنٹیشن کرنے کو بھولے بیٹھے ہیں۔ تو آئیے قرآن سے استفادے کے لیے اور اس سے نور ہدایت اخذ کرنے کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں اس قرآن کا وہ فہم عطا فرما کہ صراط الذین انعمت علیہم کے درجے کے اندر ہم انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلنے کے لیے ان 5 محبتوں سے اپنی زندگی کو مزین کر لیں۔ تو آج سب سے پہلے درود و سلام کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ نور، تو نور کے لیے سب سے پہلا نور جس کو ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ نور قرآن ہے۔
وہ ہدایت کا وہ نور ہے جو کتاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اتارا، جس کو قرآن نے ذکر کہا، جس کو قرآن نے ہدایت کہا، جس کو قرآن نے فضل کہا، اور جس قرآن کریم میں جا بجا اللہ نے فضل اور رحمت کے اتارنے کا جب تذکرہ کیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان تمام آیات کی شرح کرتے ہوئے، اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور مفسرین کرام ان کا یہ متفقہ رائے ہے، اور ان کی تفسیری نکات کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن جس فضل کی بات کرتا ہے وہ کتاب مبین ہے، وہ ذکر نور ہے، وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن جس رحمت کی بات کرتا ہے سورہ انبیاء کی روشنی میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ رحمت میرے اور آپ کے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو یعنی ایک سطروں والا قرآن اور ایک مجسم قرآن، علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی روشنی میں، ان کے قول کی روشنی میں چلتا پھرتا قرآن، جس کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ فرمایا کرتی تھی کہ کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ تم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن ہے، اور اس قرآن کے لیے، اس چلتے پھرتے قرآن کے لیے قرآن نے ہم پر لازم کر دیا کہ ہم ان پر درود پڑھیں، اور محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ، بہترین الفاظ اور بہترین انداز اور بہترین تلفظ اور ادائیگی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز کے ساتھ جو بھی درود پڑھیں، اس کے اندر مجھ سے اکثر و بیشتر میری بہنیں اور بیٹیاں جب وظائف پوچھتی ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں اول آخر آپ نے کم از کم 11 مرتبہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ اگلا سوال یہ ہوتا ہے باجی کون سا درود پڑھیں؟ اب میں کہتی ہوں قرآن پاک کی یہ 2 آیات جو بار بار میں اپنی حلقات درود و سلام کے اندر آپ کے سامنے رکھتی ہوں، وہ ہم سے 3 چیزوں کا تقاضا کرتی ہیں۔ پہلی بات کیا کہ ہم درود کثرت سے پڑھیں، دوسری کیا کہ اس درود کے ساتھ سلام ضرور شامل ہو، وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا، سورہ احزاب آیت نمبر 56 جس کا میں نے بار بار آپ کے سامنے حوالہ دیا، اس میں وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا کا صیغہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے نبی پر درود بھی بھیجیں اور سلام بھی بھیجیں۔ کیوں؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب ہم سلام بھیجتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے وہ احادیث رکھ دی کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح انور کو لوٹا دیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود اپنی روح پر نور کی توجہات کے ساتھ اپنے امتی کے سلام کا جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ اور پھر درود پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ساری دعا آپ پر درود بھیجنے کے لیے خاص کر دوں تو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ افادات کیا ہیں؟ اس درود کے صدقے ملے گا کیا؟ کہ اے ابی بن کعب، فرمایا کہ پھر تو یہ درود تیرے تمام غموں کے لیے کافی ہو جائے گا اور تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ہم کیوں دور ہیں اس ایسی عبادت سے جو ہم ڈپریشن کے علاج کے لیے بھی اختیار کرنا چاہیں تو اس سے اعلیٰ دوا کوئی نہیں، اس سے بہتر دعا کوئی نہیں، اس سے بہتر اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ کوئی نہیں، اس سے سریع الاثر وظیفہ کوئی نہیں۔ ہم اکثر شکایت کرتے ہیں غموں کی، پریشانیوں کی، تو اگر اپنے آپ کو غم اور پریشانی سے نکالنا چاہتے ہیں تو درود و سلام کو اپنے گھروں اور اپنی زبانوں کی زینت بنا لیں، اپنی محافل اور اپنی مجالس کو سجا لیں۔ اور جو سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں
کہ اہل حق کی پہچان کرنا چاہتے ہو تو وہ اہل سنت ہیں، اور اہل سنت میں سے اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سا جو ہے وہ طبقہ ہے جو نجات یافتہ ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ مقربین میں شامل کر لے گا، ہدایت یافتہ طبقے کی پہچان کرنا چاہتے ہو، تو ان کی پہچان اور اس پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ تم دیکھو کہ ان میں سے کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کون ہیں۔ اور پھر تیسرا جو انگریڈینٹ ہے اس درود پاک کا، جس کے لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ درود و سلام مجھ پر کٹا ہوا درود مت بھیجو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کٹا ہوا درود کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم یوں کہو اللہم صلی علی محمد، اور یوں نہ کہو وعلی آل محمد۔ یعنی اگر صرف یہ کہا جائے اللہم صلی علی محمد تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند اور قبول نہیں فرمایا۔ کیوں؟ قرآن کریم کی آیہ کریمہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کا اہتمام کرنے کے لیے انتظام میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک نے کر دیا کہ دیکھو اگر تم اجر رسالت ادا کرو گے تو اللہ تمہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سورہ آل عمران کی روشنی میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ دراصل اللہ کے احکامات کی اتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود تو نہیں ہمیں نماز پڑھ کے سکھانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی ایک رول ماڈل بنا کر بھیجا۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو اللہ اکبر یوں کرنا، دیکھو سجدے میں یوں جانا، دیکھو رکوع ایسے کرنا۔ آپ نے ڈیمونسٹریٹ کر کے بتایا اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے فالو کرو، مجھے کاپی کرو، جیسے جیسے میں کرتا جاؤں گا ویسے ویسے تم کرتے جانا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قربان جائے ان کی اتباع کے اوپر دوران نماز تحویل قبلہ کی آیت اترتی ہے، چہرہ ودہا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف مڑتا ہے، اور اس چہرے کو دیکھنے والی آنکھیں جو کہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں، ایک لمحے کے توقف کے بغیر اپنے چہروں کو اور اپنے رخوں کو موڑ لیتے ہیں۔ یہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی اتباع کے اندر آپ دیکھیے محبت اہل بیت جس کی ہم آج بات کر رہے ہیں، آج ہم ان 40 روز کو کیوں یاد کرتے ہیں، آج اہل بیت اطہار کی قربانیوں کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنی جنت کے 2 پھول قرار دیا۔ آپ ان کو سونگھا کرتے، آپ ان کو اپنی چھاتی پر بٹھا کر اپنے سینے پر لٹا کر پیار فرمایا کرتے۔ آپ جب رکوع میں جاتے تو حسنین کریمین علیہم السلام آپ کی ٹانگوں کے نیچے سے گزر جاتے، آپ سجدے میں جاتے تو وہ آپ کی پشت انور پر سوار ہو جاتے، آپ اہل بیت اطہار کے سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر ان کو سلام پیش کرتے، آپ نے خود اہل بیت اطہار پر درود اور سلام پیش کیا اور تمام امت کو دعوت دی کہ تم بھی یہ کام کرو۔ آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ میرے حسین کو رونے مت دیا کرو، اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں سیدنا امام حسن علیہ السلام، اور بعض روایت میں سیدنا امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ ابھی وہ ننھے ہیں، کم سن ہیں، کبھی چلتے ہیں کبھی لڑک کر گر جاتے ہیں، آپ ممبر چھوڑ کر خطبہ چھوڑ کر آگے بڑھ کے تشریف لاتے ہیں، ان کو گود میں اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، دوبارہ ممبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اپنی گود میں بٹھا کر فرماتے ہیں حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔ زمانے کو دکھا رہے تھے کہ جس کو کاندھوں پر بٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں پھراتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ سوار کو دیکھو، سواری سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے کہ کیا خوب سواری ہے، تو بار بار فرماتے سواری کو چھوڑو، یہ دیکھو سوار کتنا خوبصورت ہے۔
بتا رہے تھے کہ دیکھو ان کی محبت اور ان کی جو ہے نصرت اور ان کی اعانت محبت اہل بیت اطہار کے لیے لازم کر لو۔ خطبہ حجۃ الوداع میں فرما دیا، اور اس کے تمام اپنی حیات مقدسہ کے اندر آپ نے اپنے تمام ارشادات عالیہ کی روشنی میں اور اپنی سنتوں کے ساتھ طے کر دیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کی آل اور آپ کی ذریت اور آپ کے تمام محبین جن کو اللہ نے محبت اہل بیت کے صدقے آگ سے چھڑا لیا ہے، وہی کامیاب لوگ ہیں۔ اور جو ان کے دشمن ہوں گے اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین یؤذون اللہ ورسولہ ورسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور پھر سورہ احزاب کی ہی آیت نمبر 57 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ اب کیا کروں کہ اکثر و بیشتر وہ لوگ مجھ سے خفا اور نالاں نظر آتے ہیں کہ جو یزید کو، اس لعین اور اس بدبخت کو کلین چٹ دینے کی فکر میں ہیں۔ تو میں تو کہا کرتی ہوں کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تیری آکی۔ کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے زہر کا پیالہ، کڑوی دوا کھانی پڑتی ہے نا، کڑوی دوا کھا لیں۔ آج جن کے ایمان ڈول رہے ہیں اور ڈگمگا رہے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو کربلا میں دو طرفہ لوگوں کو نعوذ باللہ حق پر سمجھتے ہیں، آج کے دن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب خاتون کربلا جو ہے دوبارہ میدان کرب و بلا کے اندر تھیں، آپ نے اس سے قبل یزید کے دربار میں اور ابن زیاد کے دربار میں اپنے خطبات کی روشنی میں، اور سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید اور ابن زیاد کے دربار میں اور کوفہ کے بازاروں کے اندر اور کوفہ کی جامع مسجد میں جو اپنا خطبہ ارشاد فرمایا، اور سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے جو خطبات ارشاد فرمائے، اور بعد ازاں جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اور تمام مخدرات عصمت نے اور سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے اور تمام ائمہ اہل بیت اطہار اور عشاقان اہل بیت اطہار نے ہم تک جو تاریخ پہنچائی، اس تاریخ کی روشنی میں 4 بنیادی باتیں ہیں جن کے سوالات آج میں ان تمام لوگوں سے ان کے جواب لینا چاہتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر یزید بدبخت لعین کا یہ منصوبہ نہیں تھا تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیوں کیا گیا؟ ابن زیاد بدبخت لعین شقی القلب کو کوفہ کا گورنر بنا کر خط دے کر کیوں بھیجا گیا؟ دوسرا سوال کہ اگر یہ حادثاتی طور پر نعوذ باللہ جو کہ نہیں ہوا تھا، اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ ہوا تھا، تو پھر ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کی توہین کیوں کی؟ ان مبارک لبوں کے ساتھ چھڑی کیوں لگائی جن کو لبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے؟ اور اس کے بعد یزید ابن بدبخت نے یہی حرکت اپنے دربار کے اندر کیوں دہرائی؟ اور پھر اس کے بعد یزید نے وہ اشعار کیوں پڑھے کہ جن کے اندر اس نے وہ کہا کہ ان کے اوپر نعوذ باللہ ان کے گھرانے پر اور ان کے نانا کے اوپر وحی نہیں اترتی تھی، اور نعوذ باللہ اس نے یہ تک اپنے اشعار میں کہا کہ اگر میرے بدر کے مقتولین زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ آج میں نے ان کا بدلہ لے لیا ہے۔ اس سب کو چھوڑیے، مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ مسلم بن عقبہ کو اس نے لشکر دے کر مدینہ منورہ کے اوپر چڑھائی 63 ہجری میں کیوں کروائی؟ 3 دن اور 3 راتوں تک میرے نبی علیہ السلام کے اس شہر کو، جس کے ایک ایک ذرے کو ہم ذرہ نور کہتے اور سمجھتے ہیں،
जिस यसरब को मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने नूर से मदीना मुनव्वरा बनाया था, जिसकी हुर्मत तमाम मलाइका जो है वो बजा लाते हैं, जिसकी ताज़ीम मदीना मुनव्वरा के चप्पे चप्पे के ऊपर औलिया ने खुद पर वाजिब कर रखी है। और जो है पीर सियाल शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाब जिब्रील के पहलू में ज़रा धीरे से फ़ख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया। ख्वाजा फ़खरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाब जिब्रील के पहलू में ज़रा धीरे से फ़ख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज़ हुई उम्र का सरमाया गया। अरे औलिया अल्लाह तो वहाँ पर आवाज़ ऊंची करना वो उस बारगाह के और उस जो है वो जो एक पूरी तमाम आलमीन के सरदार की और जो सैयदुल अंबिया की शहर और आपकी आरामगाह है, वहाँ पर अपनी आवाज़ मुनाजात के लिए भी, दुआ मांगने के लिए भी ऊंची करना खिलाफ अदब समझते हैं। वहाँ पर यजीद बदबख्त लईन ने हुसैन बिन नमीर को मक्का के अंदर और इस बदबख्त को मदीना मुनव्वरा के अंदर, इन दोनों हुर्मत वाले शहरों की पामाली के लिए भेजा और 3 दिन और 3 रातों तक दरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस पर हमारी जानें कुर्बान, हमारी नस्लें कुर्बान, आशिकों की जो जन्नत है वो रियाजुल जन्ना, जिसको मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत का टुकड़ा करार दिया, वहाँ पर खच्चर बांधे गए, घोड़े बांधे गए, जिन्होंने वहाँ पर नौजुबिल्ला बोलो बराज किया। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो एक किबार ताबईन में से शुमार किए जाते हैं, उन्होंने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुंसलिक और मुल्हिक होकर वहाँ पर 3 दिन और 3 रातें गुजारी। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु जैसे सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से जब कुछ बरामद नहीं हुआ तो उनकी दाढ़ी मुबारक को नोच दिया गया। 700 और बाज़ रिवायात के अंदर 800 और बाज़ में 1000 हुफ़ाज़े कराम, उलमा और फ़ुक़हाए कराम जो मदीना मुनव्वरा में थे, और कौन से फ़ुक़हा जो सहाबाए कराम के सिखाए हुए थे, जो खुद जिनके अंदर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल थे, किबार ताबईन शामिल थे, उनके खून से मदीना मुनव्वरा की सरजमीन को रंगा गया और 10,000 मुसलमानों को यानी सहाबा और ताबईन को शहीद किया गया। 1000 से ज़्यादा इफ़्फ़त माब सहाबियात और ताबियात की इस्मत दरी की गई। यजीद को क्लीन चिट देने वाले और उसको रहमतुल्लाह अलैह कहने वाले तारीख के अंदर से उसका बदनुमा दाग और चेहरा कैसे धोएंगे? नहीं धो सकते। और फिर जब वो मुस्लिम बिन उकबा बदबख्त लईन, उसके पास एक औरत आई अपने बेटे की जो है वो बाजियाबी के लिए, उसके बेटे को इन्होंने पकड़ लिया था, तो उसने बदबख्त ने माँ के सामने उसके बेटे का सर कलम करके उसके बेटे को के सर को माँ की गोद में डाला और कहने लगा कि ए बुढ़िया, क्या तुझे अपनी जान जो बच गई है उसकी ज़रूरत नहीं कि तू बेटे की जान बचाने के लिए आ गई? ये ले उसका सर और जा। उस औरत ने कसम खा ली कि अल्लाह मुझे तौफीक देना कि मैं इस बदबख्त को अगर जिंदा या मुर्दा ये मेरे हाथ आ जाए, मैं अपने हाथों से इसको जलाऊंगी। और फिर ज़मीन और आसमान ने देखा, तारीख़ ने अपने सीने में ये वाक़या महफूज किया कि वो बदबख्त जब मदीना मुनव्वरा की पामाली के बाद मक्का की तरफ रवाना हुआ यजीद के अहकामात और उसका जो है वो ऑर्डर लेकर, तो उस वक्त रास्ते में उसको मौत ने आ घेरा, मर गया और वहीं पर दफन कर दिया गया। और दोबारा वहाँ से यजीद ने कूफा से किसको भेजा? हुसैन बिन नमीर को, और उस लईन बदबख्त को अलहदा से फौज देकर मक्का मुकर्रमा खाना काबा को पामाल करने के लिए भेजा। खाना काबा के ऊपर 47 दिन तक हमले किए गए, मंजनीकों से पत्थर बरसाए गए, खाना काबा को आग लगाई गई, उसका गिलाफ जला दिया गया, दीवारों को मुनहदिम कर दिया गया और नमाज का निज़ाम मुअत्तल कर दिया गया।
اور وہ بدبخت جب مر گیا، اس عورت کو جب پتہ چلا کہ میرے بیٹے کا قاتل اور ہزاروں صحابہ اور صحابیات کا عصمت دری کرنے والا اور قاتل مر گیا، تو وہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر اس کی قبر پر پہنچی۔ جب اس کی قبر کھولی گئی تو ایک سانپ اس کے ناک کی ہڈی منہ میں ڈال کر چوس رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے اس عورت نے دعا کی، باری تعالیٰ اس اژدہے کو ہٹا، کیونکہ یہ میرا دشمن ہے، میرے بیٹے کا قاتل ہے۔ اللہ نے اس ایک لکڑی لی اس عورت نے، اور اللہ نے اس کو توفیق دی، اس نے اس اژدہے کو ہٹایا، وہ ہٹ گیا، اس کی لاش کو باہر نکالا اور اس کو آگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے یہ لوگ، اولیاء کرام کے دشمن تھے یہ لوگ اہل بیت اطہار کے دشمن تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دشمن تھے۔ واقعہ حرہ اس چیز کا بیان ثبوت ہے کہ وہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں، اسلام کے دشمن تھے۔ تو جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ میں اور آپ پڑھتے ہیں، جن اہل بیت اور صحابہ کرام کے احسانات اس امت پر ہیں، آج انہی احسانات کو یاد کرنے کا دن ہے۔ اور لاہور میں بیٹھ کر، جب ہم داتا کی نگری میں بیٹھ کر، جب ہم اولیاء کبار کی احسانوں کو یاد کرتے ہیں، تو میرے شیخ، میرے مرشد حضور پیر طاہر علاء الدین گیلانی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص لاہور آیا یا لاہور میں رہا اور اس نے داتا حضور کے دربار پر حاضری نہ دی، وہ محروم رہا۔ ان کا یہ قول اور ان کا یہ جملہ اور ان کا یہ حکم عشاقان اہل بیت اور عشاقان اولیاء کے لیے کافی اور شافی ہے۔ کیوں؟ حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے غزنی کو چھوڑا، میری ان سے ایک یہ نسبت بھی ہے، پھر وہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو تبلیغ اور اشاعت کر کے اس روئے زمین کے اندر، اس خطہ ارضی میں، بر صغیر پاک و ہند کے اندر، کیونکہ پارٹیشن سے پہلے کا یہ دور ہے، اس وقت کے اندر جب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام لوگ مل کر یہاں پر آباد تھے، اس دور کے اندر اسلام کی شمع کو جس علاقے اور جس لاہور کے اندر روشن کیا، اس کی بیان مثال آج ان کے دربار پر چلے جائیں، آپ کو وہاں پر تمام دنیا سے جو زائرین یہاں پر نظر آئیں گے، ان کے اندر میں خود جن فارنرز خواتین سے مل چکی ہوں، وہ ان کے اندر، ہم تو کسی مذہب کی بات کرتے ہیں نا، وہ لوگ بھی تھے جو ایتھیسٹ تھے، جو دہریے کہلاتے ہیں، جو کسی مذہبی کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں انسانیت اور محبت۔ تو ان کا پیغام محبت تھا۔ انہوں نے اس روئے زمین پر اولیاء کرام کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، صوفیاء کے پیغام کو، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو، شریعت کے پیغام کو اور اہل بیت اطہار کے پیغام کو پھیلایا، اس کو نافذ کیا، تعلیمی ادارے قائم کیے، غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، طالب علموں کے لیے اپنے دروازوں کو کھولا۔ زیادہ دور نہیں جاتی، میں بہت سے واقعات بیان کر سکتی ہوں، بہت سے ملفوظات بیان کر سکتی ہوں۔ کشف المحجوب آپ کو ریکمینڈ کروں گی، اور میری بہنیں اکثر مجھ سے پوچھتی ہیں کہ اس کا کون سا ترجمہ لیں، تو میں ہمیشہ ایک ترجمہ ریکمینڈ کرتی ہوں۔ میرے شیخ، میرے مرشد، میرے مربی، میرے بزرگ جو میرے روحانی والد کا درجہ رکھتے تھے، ابھی کچھ عرصہ پہلے جن کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور ہر لحظہ ہر لمحہ جو دین اسلام کی خدمت انہوں نے کی، اس کے صدقے ان کو قرب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ میری مراد سید فاروق القادری رحمۃ اللہ علیہ سے ہے کہ انہوں نے جو ترجمہ کشف المحجوب کا کیا، دیٹ از دا بیسٹ ٹرانسلیشن۔ اس کو آپ پڑھیں، اور آپ حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے اندر وہ تمام صوفیاء کے اقوال اور وہ تمام اہل بیت کے اقوال اور وہ تصوف کی تمام بنیادی چیزیں آپ کو ملیں گی جو ایک سالک کے لیے ضروری ہیں۔ آج خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے میں ان کا ایک قول اور ایک واقعہ نقل کروں گی، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ دعا مانگیں گے۔ فرماتے ہیں
کہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر جو شخص خاموش رہے اور اس کے خلاف علم حق بلند نہ کرے، اپنی آواز بلند نہ کرے، وہ گونگا ابلیس ہے۔ آج دیکھیے اپنے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ جو کوفہ کے اندر جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی گئی، اور جو کوفہ کے اندر جو کہ کل تک جن کی حکومت تھی، جو کہ خلیفہ وقت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا گھر وہاں موجود تھا، ان کا پایہ سلطنت وہاں تھا، یہ تمام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بچپن اپنی جوانی وہاں گزار چکا تھا۔ ان کوفیوں نے کہا کہ یہ تو نعوذ باللہ سلطنت کی جنگ تھی، ہم اس پرائی جنگ میں کیوں پڑیں؟ یہ پرائی جنگ نہیں تھی، اور یہ جنگ تھی بھی نہیں، یہ اسٹیٹ کی طرف سے امپوزڈ ٹیررزم تھی، ریاستی دہشت گردی تھی، یہ ظلم تھا، یہ جبر تھا، یہ استبداد تھا، اور یہ دنیاوی جاہ و حشمت اور مال کے لوٹنے کا ایک بہانہ اور وتیرہ تھا، کیونکہ یزید شرابی تھا، وہ زانی تھا، اس نے بہنوں بیٹیوں سے اور محرم خواتین سے نکاح کو جائز قرار دے کر اپنے حرم کے اندر ان خواتین کو اپنی بیویاں بنا لیا تھا۔ وہ جانوروں کو لڑاتا، وہ جوا کھیلتا، اور وہ سٹے بازی کرتا، وہ تمام وہ خبائث، وہ تمام وہ بری عادتیں اور وہ تمام ان چیزوں کو اپنا چکا تھا کہ جو غیر اسلام ہیں، جن کا شریعت مطہرہ اور دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ نماز کا نظام معطل ہو چکا تھا، جمعہ مفقود ہو چکا تھا، صلاۃ کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے نظام کو بھی اس نے اتنا خلط ملط کر دیا تھا کہ خزانہ حکومت کو، جو عوام کا پیسہ اور عوام کا مال ہے، اس نے اپنے اوپر جائز اور حلال کر لیا تھا۔ کیا آج پاکستان کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی؟ اور تو اور میں اب ان چیزوں کو جو ہے کچھ حکمتوں کے پیش نظر یہاں پر کھول کر بیان نہیں کر سکتی اور نہ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ بزرگ کہتے ہیں اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیں تو اپنا آپ ہی عریاں ہوتا ہے، کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار کے اوپر وہ لوگ بھی عرس کی تقریبات کے اندر شامل ہوتے ہیں جو یہ یزیدی فعل کرنے کے مرتکب ہوتے ہیں، جو مساجد کی توہین کرتے ہیں، جو شاعر اللہ کی توہین کرتے ہیں، جن کے ساتھ وہ خبائث منسلک ہیں جو یزیدی خبائث کہلائے جا سکتے ہیں، جن کی زندگی تو یزید کی ہے مگر وہ ظاہر اپنے آپ کو حسینی کرنے پر تلے ہوئے ہیں، مگر لوگوں کی نظر اعمال کے اوپر ہوتی ہے، اللہ کی نظر ہمارے دلوں پر ہوتی ہے، اللہ کی نظر ہمارے اخلاص پر ہوتی ہے۔ چند سال قبل اوکاڑا سے ایک میاں جی میرے گھر تشریف لائے، اور ان کا لاہور کے اندر آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ کسی خاتون، کسی بچے کو دم کرنے کے لیے آئے تھے، اور وہ کوئی روایتی جو ہے وہ صوفی نہیں تھے، وہ میکینیکل انجینئر تھے، اور وہ انہوں نے اپنی تمام پروفیشنل لائف کو چھوڑ کر خرقہ پہن لیا تھا، صوفیاء کا خرقہ، اور وہ ایک اسکول ٹیچر بن چکے تھے، اور وہ اپنے گھر کی کفالت کے لیے رزق حلال اتنا سا کماتے کہ جس سے اپنی بیٹیوں کی پرورش کر سکیں۔ تو لاہور میں جب وہ آئے تو میرے بچوں کو جو قاری صاحب قرآن پاک پڑھانے آیا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ باجی میاں جی آ رہے ہیں، اور وہ ان کا ایک ہی تقاضا ہے کہ میں ایسے گھر میں رہوں گا کہ جہاں مجھے وہ جو ہے وہ کھانا میرا بنائے وہ خاتون کہ جس کی کبھی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ اور میں دکھ کے ساتھ خود کو شریک کرتے ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے میں یہ بات آپ سب کے سامنے لمحہ فکریہ کے طور پر رکھ رہی ہوں کہ میری اس وقت آج سے 12 سال پہلے کی ریسرچ کے مطابق بھی سمیت مجھے اپنے ارد گرد سے بھی کوئی ایسی عورت نہیں ملی جس کی کبھی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے اور ہمیں 5 وقتہ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن انہوں نے کرم نوازی کی اور انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا اور میرے گھر تشریف لائے۔
अपना राशन पानी साथ लेकर आए और कहने लगे ये पकाएं। कद्दू शरीफ और अपनी नमक मिर्च और अपनी दाल उन्होंने साथ रखी हुई थी। बहुत सी बातें बताई और उन्होंने बताया कि मुझे 18 मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनके अलावा दीगर बुज़ुर्गों की भी ज़ियारत हो चुकी है। वो इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, इसलिए मैं ये बात बता रही हूँ, वरना ज़िंदगी में तो उन्होंने मुझसे इख्फा का वादा लिया था। और इसमें से जो हासिल कलाम है सिर्फ वो आपके सामने बयान करूँगी। उन्होंने कहा, बहुत से बुज़ुर्गों के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हिजवरी रहमतुल्लाह अलैह की जब मुझे ज़ियारत हुई तो मैंने बिलमुशाफ़ा उनसे इक्तसाब इल्म किया और मैंने उनसे अंगूठे चूमने का मसला पूछा। हम जो नमाज के अंदर सुनते हैं ना, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम यूं करके अपने अंगूठे चूम कर अपनी आँखों से लगाते हैं, तो इसके ऊपर अहले मोहब्बत और अहले मारिफत जो है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पूरा वाक़या और उनकी सुन्नत जानते हैं। मगर जो कुछ कम इल्म और कजफहम लोग हैं, जो मोहब्बत से और मोहब्बत की अदाओं से नफ़रत करने वाले लोग हैं, वो इस मुआशरे में इंतशार फैलाने के लिए जब इस मसले को फ़रोई मसला और जब इख्तिलाफ़ी मसला बनाते हैं तो फिर ऐसे लोग जो है वो रिसर्च जो है वो करने की तरफ आमादा होते हैं। तो एक इल्म वो होता है जो किताबों से मिलता है, एक इल्म वो होता है जो औलिया की सोहबत से मिलता है। और ये वाक़या मैं क्यों बयान कर रही हूँ, इसलिए कि हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हिजवरी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ आज भी आम है। मैं ये वो बात बता रही हूँ कि जो सुनी नहीं हुई, जो मेरे घर में मैंने एक उस बुज़ुर्ग अल्लाह वाली हस्ती से ख़ुद जो है वो सुनी कि जो इस दुनिया में अब तशरीफ़ नहीं रखते। कहने लगे कि जब मैंने हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हिजवरी रहमतुल्लाह अलैह से ये मसला पूछा तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि मैं तुझसे 1000 साल पहले इस दुनिया से हो गुज़रा, तेरी तहकीक ज़्यादा सिका है या मेरी? और मैं हसनी सादात हूँ, क्या मुझ पर इल्म लदुन्नी ज़्यादा करम नवाजी है अल्लाह की या तुझ पर? और अगर मैं अंगूठे चूमता हूँ, ले तेरे सामने चूमता हूँ। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और अंगूठे चूम लिए। तो अगर मैं चूमता हूँ तो तुझे क्या मुज़ायका है, तुझे क्या आर है? और वो बुज़ुर्ग रोने लगे। उनका फैज़ आज भी आम है। उनकी तालीमात को पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। और मैं अपनी बहनों से ख़ास तौर पर आखिरी बात करूँगी कि 2 नंबर जाली, झूठे पीर, डब्बा पीर, बंगाली बाजियाँ, जादू करने वाले आमिल और काला जादू करने वाली आमिलाएँ और वो ख़वातीन टैरो कार्ड्स वाली, इल्म नजूम करने वाली और इल्म नजूम रखने वाले, जिनको पामिस्ट, जिनको जगह जगह जाकर आप लोग अपना पैसा और अपनी इज्जतें गिरवी रख के नऊज़ु बिल्लाह जाने अनजाने में आ जाती हैं, छोड़ दें उनको। कुरान के साथ, साहिबे कुरान के साथ, दुरूद सलाम के साथ, अहले बैत के साथ, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के साथ और औलियाए किबार के साथ अपने आप को जोड़ लें, उनकी तालीमात के साथ जोड़ लें। और कशफुल महजूब जो कि तसव्वुफ़ का एक निसाब, जो सैयदना अली बिन उस्मान हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ और तालीफ़ है, जो आपके मलफूज़ात और आपकी तालीमात पर मुश्तमिल एक किताब है, आप उसको पढ़ना शुरू कर दें। क्यों? बुजुर्गान दीन कहते हैं कि जो मुस्तकिल इस किताब को पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको फिर जल्द ही मुर्शिद कामिल अता कर देता है। अल्लाह ताला मेरा और आपका, हम सब का हामी और नासिर हो। अहले बैत अतहार से मोहब्बत और मवद्दत करने की हमें तौफीक अता फ़रमाए, उनकी नुसरत और उनकी इयानत की तौफीक अता फ़रमाए। एक मरतबा सूरतुल फातिहा और 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये हल्का दुरूद का जितना भी दुरूद और सलाम पढ़ा गया उसको, और उसके साथ जो अज़कार किए गए उसको, और आज की इस सारी महफिल के अंदर जो ज़िक्र नूर हुआ उसको मिला के हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। और तमाम उम्मत के लिए और तमाम अपने जो मुताल्लिकीन हैं उन सब के लिए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम।
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الدجال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه یا رب محمد مصطفیٰ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ کریم ہم نے جو پڑھا سورۃ الفاتحہ جتنا درود و سلام پڑھا جو ذکر اذکار کیے جو حسنات جمع کیے پوری دنیا سے عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بہنوں بھائیوں بیٹوں بزرگوں نے بیٹیوں نے جو کچھ پڑھ کے مجھے ارسال کیا اے اللہ اس سب کو جمع کر کے تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اے اللہ ہم تمام کنیزوں اور غلاموں کی طرف سے جو ہدیہ جمع کیا گیا اس کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ اس میں جو کمی کجی رہ گئی اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما اے اللہ اس ہدیے کو ہم تمام غلاموں اور کنیزوں کی طرف سے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا دے اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس کا ثواب تمام انبیاء اعظام آپ کے آباء و اجداد آپ کے والدین کریمین تمام ازواج مطہرات پنجتن پاک شہدائے بدر شہدائے احد شہدائے کربلا شہدائے بدر و حنین اور شہدائے پاکستان کی اے اللہ تمام ارواح کو پیش کرتی ہوں قبول فرما تمام صحابہ کرام صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین بالخصوص میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اہل بیت اطہار ان کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام تابعین تبا تابعین امت کے جمیع اولیاء علماء شہداء اتقیاء اصفیاء تمام مشائخ بالخصوص میرے شیخ میرے مرشد حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ ان کے وسیلے سے قدوۃ الاولیاء سیدنا شیخ طاہر علاء الدین گیلانی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ سفیر رومی شیخ علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ شارح ابن عربی علامہ سید فاروق القادری رحمہ اللہ کی بارگاہ میں اے اللہ اس تمام درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ تمام مرحومین کی بخشش فرما میرے جتنے حلقہ درود و سلام کے ممبرز میرے بھائی میری بہنیں ہیں میری بہن عظمیٰ کے والد سمیہ کے والد فضالت بھائی ہیں ان کے والد ہماری بہن شبینہ کے والدین ہمارے بھائی امریکہ سے ہیں علی رضا ان کی والدہ اور اے اللہ جتنے میرے بہن بھائی حلقہ درود میں اس دعا میں ہمارے ساتھ اس وقت شریک ہیں اے اللہ ان کے تمام مرحومین جو اس دنیا سے چلے گئے ان سب کے اوپر بخشش کی مہر لگا دے اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے ان کے درجات کو مزید بلند کر دے اے اللہ تمام جتنے لوگ موجود ہیں اور قیامت تک آنے والے کل مومن مومنات اور مسلم مسلمات پر جنت اور مدینہ منورہ کی مہر لگا دے اے اللہ ہم سب کو بخش دے اے اللہ کریم ہم سب کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کو بخش دے اے اللہ حضور کی امت پہ رحم کر دے
اپنا فضل و کرم فرما دے، اس کو متحد کر دے۔ کشمیر میں، فلسطین میں، انڈیا میں، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اے اللہ ان کو خوشحالی، غلبہ، استقامت، اتحاد اور سکون عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ شہدائے کربلا، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غازیان کربلا، بالخصوص سیدنا امام زین العابدین اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس پورے قافلے کو جس طرح چہلم کے دن اور اس کے بعد سے اس ذکر کربلا کو اور درس کربلا کو ہم تک پہنچایا، اے اللہ بالخصوص ہمیں ان کا فیض عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان کی نسبت عطا فرما، اے اللہ دائرہ بطول انٹرنیشنل کو جو نسبت میسر ہے اے اللہ اس میں مزید برکت عطا فرما، مزید ترقی عطا فرما، اے اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، حج بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرما، اے اللہ عمرے کے لیے ہم سب کی بندشیں کھول دے، اے اللہ دروازے کھول دے، اے اللہ جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دے، یا اللہ کریم ہم سب کو حضوری والا بنا دے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق عطا فرما، آل رسول صحابہ کرام اولیاء کا عشق عطا فرما، اے اللہ اسلام اور دین اسلام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس کا پیغام اپنی ذات، اپنے اہل خانہ اور اپنے ارد گرد نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میرے جتنے بزرگ ہیں، خاص طور پر میرے والدین، میرے روحانی اور علمی اساتذہ کرام، جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب، ڈاکٹر ثناء اللہ خان صاحب، سید الماس شاہ بخاری صاحب، عبدالحمید قادری صاحب جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفا عطا فرما، صوفی صادق صاحب، سید مسعود عارف چشتی صاحب، محترمہ ڈاکٹر بصیرہ امبرین صاحبہ اور اماں جان سیدہ فاخرہ صاحبہ، دائرہ بطول انٹرنیشنل کے تمام جو میرے کوارڈینیٹرز ہیں، معاونین ہیں، ممبرز ہیں، اے اللہ سب کے اوپر اپنا فضل عظیم فرما، سب کی جائز دلی خواہشات پوری فرما، ان کی زندگی، جان، مال، رزق اور اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ امریکہ میں ہمارے ایک بھائی انوار الحق ہیں، اے اللہ ان کو زندگی، صحت اور سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ کریم میری ایک بہن امریکہ سے زہرا جو میری بنگلہ دیش سے ہماری بہن ہیں، انہوں نے اے اللہ ہمیں جوائن کیا، اے اللہ ان کو برکتیں عطا فرما، جس نے دعا کے لیے کہا، جس نے نہیں بھی کہا، اے اللہ سب کے اوپر اپنا فضل عظیم فرما۔ حضور داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہمارا ہدیہ محبت پیش فرما، اور اے اللہ کریم ان کے طفیل، اے اللہ ان کی ریاضت اور مجاہدات کے طفیل ہمیں علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، غریبوں کی محبت عطا فرما، دین اسلام کی اے اللہ پیروی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعرہ ضرور لگائیے، پاکستان اسی نعرے کی بنیاد پر بنا، اسی نعرے کی بنیاد پہ قائم ہے، اور اسی نعرے کی بنیاد پہ اس کا استحکام اور اس کی سالمیت قائم اور دائم رہے گی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اجازت دیجیے، بہت جلد انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔